11वीं किस्त। सानिया के कदम दरवाजे के पास मुंजमद हुए। आवाज़ थी, गोली की आवाज़। उसका दिल कांपा और था गहराई में डूब गया। दरवाजे में खड़ी खवातीन में भगदड़ मच गई। सबके सब अंदर की तरफ लपकी और सानिया बाहर की तरफ। वो जानती थी कि गोली किससे चलाई होगी और किस पर। वो भूल गई थी खुशियों के दायमी होने की दुआ भी मांगी जाती है। जो मिल जाए तो फ़ख्र और गरूर नहीं, शुक्र अदा करते हैं। ना जाने किससे बाहर की तरफ भागती दुल्हन का पासों पकड़ कर खींचा। वो बस इतना ही देख सकी। मर्दों ने जख्मी को घेर लिया था और औरतों को अंदर जाने का कह रहे थे। औरतें बबड़ तबड़ घरों में घुस रही थीं। कुछ औरतें दुल्हन को वापस खींच रही थीं। दुल्हन खुद को छुड़ा रही थी। अभी तो वस्ल बाकी था। शाम हिजर कहाँ से आ टपकी। अभी तो खुशियों का पहला तारा तुलू हुआ था। अमावस कहाँ से मुकद्दर हो गई। सारी दुनिया से लड़कर बदनामी का दाग माथे पर लगाए दुल्हन की मुंह दिखाई बाकी थी। तो क्या कुछ मुंह दिखाई में बेवकी मिलने वाली थी। सुहागन से अभागन तक का सफ़र इतनी अचानक और इतनी जल्दी। सानिया की नज़रें मर्दों के हुजूम पर थीं और बाजू औरतों की गिरफ्त में। हजूम जो उसे कुछ भी देखने ना देता था। कुछ चीख चीख कर कह रहा था, गाड़ी लेकर आओ, खून बहुत बह रहा है। वो बहुत हिम्मत वाली थी, मगर इस वक्त हिम्मत हार कर सबके हाथों से फिसलती चली गई। कब्रिस्तान की घनी खामोशी में कभी कभार कोई सिसकी टूट कर बिखर जाती। वो कब से सर झुकाए एक कब्र के किनारे बैठा था। कब्र जो ताज़ा सुर्ख फूलों से ढकी थी। खुतबे पर लिखा नाम पूरी आबोताब से जगमगा रहा था। नाम जो उनके दिल पर लिखा था। यार, कोई इस तरह और इस उम्र में भी छोड़कर जाता है। अभी तो हलक में जैसे कुछ अटक सा गया था। अभी तो तुम्हारे जीने के दिन थे यार। अभी से मुंह मोड़ लिया। उससे बहुत प्यार से कब्र पर रखे फूलों को छुआ। लेकिन अच्छा हुआ तुम मर गए। किसी की बेवफाई देखने के लिए जिंदा नहीं रहे। हाँ, वो जो कहती थी तुम्हारे लिए जीती हूँ, तुम्हारे साथ मरूंगी, वो 4 दिन भी तुम्हारे नाम पे बैठी ना रह सकी। नई दुनिया बसाने किसी और के साथ चली गई। मैं कहता था कि इतनी जान ना दो उस पर, लड़कियां बेवफा होती हैं। तुम सुनते ही नहीं थे। उससे सर उठाकर कुत्ते को देखा। लेकिन मैं यहाँ हूँ तुम्हारे पास। मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। जब तक जिंदा हूँ तुम्हारे पास आऊँगा। मर गया तो यहीं तुम्हारे पास ही दफन हो जाऊँगा। लेकिन एक वादा है तुमसे। उसके चेहरे के तासुरात पथरीलेपन में बदल गए। उसे चैन लेने नहीं दूंगा जिसने तुमसे बेवफाई की। कब्रिस्तान की पुरसुकून खामोशी में वहशत सी खुल गई। आसवा सर पर पट्टी बांधे कुटवांटी कुटवांटी लिए पड़ी थी। सब कुछ दर बदर हो गया। ना फर्क के साथ सानिया आई, उल्टा सोहेल हाथ से निकल गया। भाई, माँ, मायका अलग छूट गया। खिदमत गुजार भतीजी प्लस बहू भी याद आ रही थी। कुछ दिन नहीं जाते थे पोतों की गुलकारियों से आंगन झूम उठता। तेरा बेड़ा तर जाए। मुझे किसी जोगा नहीं छोड़ा। मोहल्ले में बदनामी रुसवाई अलग हुई। दिल से हंसा और मलाल न जाता था। दरवाज़ा धाड़ से खुला। आसवा का सारा वजूद काम काम किया। अब क्या मेरी जान लेगा? उड़ी रंगत, ख्वास बाख्ता चेहरा, वहशत भरी आंखें, पसीना पसीना वजूद। क्या हुआ? मैं ऐसा नहीं चाहता था। फराह ने वहशत सदा निगाहों से अपने छुपने के लिए जगह तलाशी। फराह, आसवा तेजी से उठी। मैंने नहीं किया, अल्लाह की कसम गलती से हो गया। क्या गलती से हो गया? क्या करके आए हो? आसवा ने उसका बाजू दबोचा। फराह ने बेबसी से माँ का चेहरा देखा। गोली मार दी मैंने। हाय, मैं मर गई। आसवा दहल गई। किसको मार दिया? सानिया या उबैद को? उन्होंने फर्व का बाजू छोड़ा। सोहेल भाई को। आसवा को झटका लगा। इतना शदीद कि उन्हें लगा वो मुंह के बल गिर गई। मैंने ये नहीं सोचा था। मैंने तो उबैद को। वो बेवकूफ़ी की तरह बड़बड़ा रहा था। आसमा ने दो खत्तर मार मार कर उसे पीट डाला। चीखती चिल्लाती वो बाहर भागी। अंदाजा भी ना हुआ कि नंगे पैर नंगे सर हैं। अंधेरे में हल्की सी किरण जगमगाई, जैसे किसी ने तारीक कमरे का दरवाज़ा खोला और रोशनी की हल्की सी लकीर कमरे में दराई। उसकी पलकों में हल्की सी जंबिश हुई, फिर एकदम आंखें खोली तो वो लर्ज कर सीधी हुई। उबैद! सानिया। किसी ने उसे दोनों कंधों से सहारा दिया था। उबैद! उसे अपने सामने इतना करीब देखकर शादी मर की कैफियत तारी हो गई। वो जिंदा था, उसके सामने, उसके करीब। तुम तुम ठीक हो? वो उसे टटोल रही थी। बाजू, चेहरा, सीना, कहीं कोई जख्म का निशान ना था। वो कपड़े बदल चुका था।
ہاں، قسمت نے بچا لیا۔ عبید نے اس کے ٹھنڈے یک ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے۔ عین وقت پر نہ جانے کیسے اور کیوں، شاید توفیق صاحب سے ہاتھ ملانے کو سہیل سامنے آ گیا تھا اور گولی اس کے بازو میں لگ گئی کہ اسی اثنا میں عبید سہیل کی اوٹ میں آ گیا تھا۔ سہیل بھائی، وہ ٹھیک ہیں؟ رابعہ، دادی، ثانی کو ایک ایک کر کے سب یاد آنے لگے۔ عبید نے ایک گہری سانس بھری۔ رابعہ کی حالت بہت خراب تھی، پریمیچور ڈلیوری تھی، اسی آپریشن ضروری تھا۔ آسیہ اور نادرہ اس کے پاس تھی۔ سہیل کی حالت خطرے سے باہر تھی۔ وسیم اور شبیر صاحب پولیس کے معاملات دیکھ رہے تھے۔ دادی کو نیند کا انجیکشن دے کر سلایا گیا تھا۔ عبید ابھی ہسپتال میں تھا، مگر سب نے اصرار کر کے اسے واپس بھیج دیا کہ کہیں فاروق دوبارہ کوئی ایسا اقدام نہ کرے۔ وہ ثانیہ کو دیکھنے آ گیا تو ارم چینج کرنے گھر چلی گئیں۔ بچے کچھ مہمان دادی کے کمرے میں ڈیرا ڈالے جہاں مکویوں میں مصروف تھے۔ آسوا بھی وہیں موجود واویلا کر رہی تھیں۔ یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے۔ ثانیہ کے اندر شرمندگی کا احساس گہرا ہونے لگا۔ فاروق کو اس مقام تک لانے والی وہی تو تھی۔ اس سے جتنی بھی گھٹیا اور مجرمانہ حرکت کی ہو، وہ خود کو اس پورے معاملے سے الگ نہیں کر پا رہی تھی۔ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ عبید نے اس کا ہاتھ دبا کر تسلی دی۔ تمہاری اس میں کیا غلطی؟ تبھی ارم چینج کر کے آ گئی۔ شکر ہے ثانیہ، تمہیں ہوش آ گیا۔ میں چینج کر لوں؟ عبید، مجھے رابعہ کے پاس لے جاؤ۔ اسے بہن کی فکر کھانے لگی۔ تم کہیں نہیں جا رہی، ارم نے ٹوکا۔ امی ابو نے سختی سے منع کیا ہے، بلکہ نادرہ حالہ کہہ رہی ہیں کہ ہم تمہیں گھر لے جائیں۔ کیا مطلب؟ ثانیہ ہکا پکا رہ گئی۔ یہاں تمہاری پھپھو بھی موجود ہے اور فاروق، وہ دوبارہ بھی آ سکتا ہے۔ ثانیہ نے عبید کو دیکھا، اسے اسبات میں سر ہلا دیا۔ میری رخصتی اس طرح ہونا تھی؟ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ارم اور عبید نے بے بسی سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ سورج کی پہلی کرن نے دھرتی کی پیشانی کو چوما تو نوخیز صبح نئی نویلی دلہن کی طرح انگڑائی لے کر جاگ گئی، مگر اس صبح کی لطافت اور خوبصورتی کو وہی محسوس کر سکتے تھے جن کی رات عافیت میں گزری ہو۔ یہاں تو جاگ جاگ کر آنکھوں کے پپوٹے سوج گئے تھے۔ صبح کے قریب اطلاع آئی کہ رابعہ 2 بیٹوں کی ماں بن گئی ہے۔ بچے پریمیچور تھے، اس لیے انہیں ابھی انڈر آبزرویشن رکھا جانا تھا۔ اب سجدے میں گر کر اپنے گناہوں کی معافی مانگ آسفا۔ دادی نے رستی کامتی روتی ہوئی آواز میں بیٹی کو لتاڑا۔ اللہ نے بچا لیا ہے، تمہارے بیٹوں کو بھی اور تمہارے پوتوں کو بھی۔ آسفا کی ساری توانائیاں ایک ہی رات میں اجوڑ دی تھیں۔ اماں، میں نے یہ کب چاہا تھا؟ پتہ ہوتا تو سہیل کو گھر میں روک لیتی، فاروق کے پیروں میں بیڑیاں ڈال دیتی۔ وہ روتی چلی گئی۔ کروڑ مٹی میں مل گیا تھا۔ ایسی موکی کھائی تھی کہ دل کرتا تھا ایک ایک کے پیروں میں گر کر معافی مانگ لیں۔ شکر کرو پولیس کیس نہیں بن گیا، دادی نے مزید دل دہلایا۔ بھائی تھا نا، پردہ رکھ کیا ہے، میرا بس چلتا تو خود تھانے دیتی۔ کیسا لاڈلا اور پیارا تھا، کیا پتا تھا ایسا مجرمانہ ذہن ہے۔ انہوں نے تعصب سے اپنے ہاتھ مسلے۔ عبید تو رپورٹ کروانے کو تیار تھا۔ ثبوت بھی موجود تھا کہ فیصل کا موبائل جو ڈھول والے کو ریکارڈ کر رہا تھا، اس میں عقد میں فاروق گولی چلاتا دکھائی دے رہا تھا۔ اگرچہ اس وقت فیصل کی توجہ ڈھول والوں پر مرکوز تھی، مگر سہیل نے منت سماجت کر کے روک دیا۔ یہی بیان دیا کہ شادی کی خوشی میں فائرنگ کرتے غلطی سے ہو گیا۔ لیکن اس طرح تو وہ تمہیں دوبارہ نقصان پہنچا سکتا ہے۔ توفیق صاحب کو تشویش لاحق ہوئی۔ وہ لوگ ابھی ابھی ہاسپٹل سے گھر آئے تھے۔ عبید ثانیہ کو گھر چھوڑ کر سب کے منع کرنے کے باوجود ہاسپٹل چلا گیا تھا اور اب آسیہ اور توفیق کو لے کر واپس آیا تھا۔ جو غلطی اس سے ہو گئی ہے، اس کے بعد تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اللہ نے اسے اچھا سبق دیا ہے۔ آسیہ نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ امی، عبید نے انہیں اپنے ساتھ لگا لیا۔ جب تک آپ کی دعائیں میرے ساتھ ہیں، مجھے کچھ نہیں ہوگا۔ انشاءاللہ۔ انہوں نے آنکھوں میں در آئی نمی کو صاف کیا۔ عبید، جا کر اپنی دلہن کی بھی خبر لو۔ توفیق صاحب نے یاد دہانی کروائی، حالانکہ اس کی ضرورت نہیں تھی۔ اس کا دل کمرے کی طرف ہمک رہا تھا۔ وہ جاتے جاتے کچن کے دروازے میں رکا جہاں ارم ناشتے کی تیاری کر رہی تھی۔ کیا ہو رہا ہے؟ نئی نویلی دلہن کا پہلا ناشتہ ہے، اسی کی تیاری کر رہی ہوں۔ ارم نے تیزی سے انڈے پھینٹے۔ عبید کو بہن پر پیار آ گیا، وہ بھی تو ساری رات کی جاگی تھی۔ میں بازار سے لے آتا ہوں۔ نہیں، اب تو ہو گیا، تم فریش ہو جاؤ۔ میری دلہن کیسی ہے؟ اس سے ابلے ہوئے انڈے کا ایک پیس اٹھا کر منہ میں رکھا۔ بہت غصے والی ہے، ارم نے شرارت سے کہا۔ وہ تو ہے۔ تو جاؤ، جا کر اسے دیکھ لو، ساری رات نہیں سوئی۔ نیند تو کسی کو بھی نہیں آئی۔ وہ کھڑکی میں کھڑی باہر دیکھ رہی تھی۔
ان کے کمرے کی کھڑکی پوش میں کھلتی تھی جہاں سفید گلابی اور نارنجی پھولوں کی بہار تھی۔ عبید اس کے حق میں آ کر کھڑا ہوا۔ وہ اب بھی بے دھیان تھی۔ عبید نے دونوں ہاتھوں سے اس کے کھلے بال سمیٹے اور سرگوشی کی۔ نہ گھونگھٹ نہ سنگھار، میری دلہن کہاں ہے؟ اب تم بھی مذاق اڑاؤ گے؟ بھیگا بھیگا لہجہ عبید نے کندھوں سے تھام کر فوراً اپنی طرف گھمایا۔ تم روتی رہی ہو؟ اس کی سرخ متورم آنکھیں۔ یا اللہ! عبید نے بے حد افسوس سے اسے دیکھا۔ کبھی سوچا نہ تھا کہ اس کے گھر میں ثانیہ کی پہلی صبح ایسی ہوگی۔ کیوں عبید؟ مجھے کوئی بھی خوشی مکمل کیوں نہیں ملتی؟ عبید نے اس کے سوجے ہوئے پپوٹوں پر نرمی سے انگلیاں پھیری۔ اہم یہ نہیں کہ ہماری شادی کن حالات میں ہوئی، اہم یہ ہے کہ اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود ہم ایک دوسرے کے ساتھ ہیں۔ تم میری زندگی میں ہمیشہ کے لیے شامل ہو، میری بیوی ہو، اب ہمیں کوئی الگ نہیں کر سکتا۔ دھیما مدھم لہجہ، جیسے دسمبر کی راتوں میں اوس گرتی رہے، جیسے ہولے سے باد صبا چلتی ہو۔ ثانیہ کے چٹخنے تھکن زدہ اعصاب پرسکون ہونے لگے۔ اس کا دل چاہا وہ بولتا رہے اور وہ اس کے کندھے پہ سر رکھ کر سنتی چلے جائے۔ آغاز کیا تھا، انجام کیا ہو گیا، سب بیکار تھا۔ سچائی بس دو لفظ تھے، میں اور تم۔ آسودگی روم روم میں اتر آئی تھی۔ یہی تو چاہا تھا، چاہا اور پا لیا، اس سے بڑی خوش نصیبی کیا ہوتی ہے؟ وہ تجدید عہد کر رہا تھا۔ اب اس کی خوبصورت آنکھوں میں کبھی کوئی آنسو نہیں آئے گا۔ وہ اس کی زندگی میں اہم رہے گی، ہمیشہ اور سب سے زیادہ۔ یہ سب ثانیہ کی وجہ سے ہوا ہے، میرے بیٹے کو پاگل ہی بنا دیا ہے۔ آسفا کا رونا بند ہوتا تھا تو یہی بات منہ سے نکلتی تھی۔ ہاسپٹل کے بیڈ پہ نیم دراز سہیل بیزاری سے یہ سب سن رہا تھا، پھر اس سے رہا نہیں گیا۔ اماں بس کریں، کب تک دوسروں کو الزام دیں گی؟ یہ سارا ہمارا کیا سامنے آ رہا ہے۔ ہمارا اپنا انڈا گندا تھا تو کسی اور کو کیا کہیں؟ ہاں، اب سارے الزام مجھ پر رکھ دو۔ آسفا کو تکلیف ہوئی۔ ہمارا باپ تو تھا نہیں، صحیح اور غلط کی تمیز تو آپ نے ہی سکھانی تھی، اور آپ نے کیا کیا؟ چھوٹا ہے کہہ کر آتے ہی بگاڑ دی۔ یہی سکھایا کہ تم جس چیز پر ہاتھ رکھو وہ تمہاری ہے، کوئی نہ دے تو چھین لو۔ خود بھی تو ساری زندگی ماموں کے گھر سے چھین چھین کر لاتی رہی ہیں۔ وہ بولتا چلا گیا۔ موت اسے چھو کر گزری تھی، بازو میں لگی گولی کہیں اور بھی لگ سکتی تھی۔ وہ اپنے بچوں کو دیکھے بنا ہی مر جاتا۔ ہاں ٹھیک کہتے ہو، سارا قصور تو میرا ہی تھا۔ وہ پوری طرح رو پڑی۔ ماں کو روتا دیکھ کر سہیل بے چین ہو گیا، مگر یہی تو موقع تھا انہیں سمجھانے، ان کا دل بدلنے کا۔ الزام نہیں دے رہا، سمجھا رہا ہوں، اب بھی وقت ہے۔ بدلیں خود کو، خود بھی جئیں اور دوسروں کو بھی جینے دیں، ورنہ آج یہ بھی ہو سکتا تھا کہ ایک بیٹا جیل میں ہوتا اور دوسرے کی آج کل پڑ رہی ہوتی۔ ایسی باتیں مت کرو، میرے پاس تم دونوں کے سوا ہے ہی کیا؟ وہ تڑپ گئی۔ یہی تو سمجھا رہا ہوں، جو کچھ آپ کے پاس ہے اس کی قدر کریں، دوسروں کی چیزوں اور رشتوں پر نظر رکھنا بند کر دیں۔ اور اب تو وہ سنجیدگی سے کہتے کہتے مسکرا دیا۔ آپ کے پاس آپ کے پوتے بھی ہیں۔ رابعہ کی حالت اتنی خراب تھی کہ وسیم نے فوراً سہیل کی اس سے ویڈیو کال پر بات کروا دی تھی۔ تب اس کے دل کو کچھ سکون ہوا۔ ہاں دیکھ آئی ہوں، چننے مننے سے ہیں، شیشے کے بکسوں میں رکھے ہیں، بس دور سے دیکھنے دیے۔ رابعہ نے بہت سٹریس لے لیا تھا، ماں اور بچوں دونوں کو خطرہ تھا، اس لیے وقت سے پہلے آپریشن کرنا پڑا۔ سچویشن ایسی نہ تھی، ورنہ وہ ڈاکٹروں کو تو آپریشن کا بہانہ چاہیے جیسا بھاشن ضرور دیتی۔ فاروق کا کیا ہوگا؟ میں نے اسے چھوڑ دیا ہے، معاف نہیں کروں گا۔ وہ گھر میں تبھی آئے گا جب اسے اپنی غلطی کا احساس ہوگا۔ سہیل کا لہجہ دو ٹوک اور قطعی تھا۔ بوریوں سے بھرا نیم تاریخ سا گودام تھا، چھت تک بھری بوریاں، سیلن زدہ ماحول۔ وہ بس تھوڑی دیر کے لیے باہر جاتا اور دوبارہ یہیں آ کر چھپ جاتا۔ مارے ڈر کے کسی دوست سے گھر بھی نہ گیا۔ بھائی کو گولی مارنے کا پچھتاوا اتنا شدید تھا کہ کسی کو منہ دکھانے کو دل ہی نہ کرتا تھا۔ اوپر سے پولیس کا خوف، سنا تھا کہ عبید نے رپورٹ کروا دی ہے۔ سب جانتے تھے کہ نشانہ کون تھا۔ غصے میں آتا تو ثانیہ کو گالیاں بکنے لگتا۔ اچھی بھلی مست زندگی گزر رہی تھی، یہ منوز پتہ نہیں کہاں سے آ گئی۔ عشق کرنے کے لیے یہی رہ گئی تھی۔ گلی کی کتنی ہی لڑکیاں میری نکاح التفات کی منتظر ہیں، مت ماری گئی تھی جو اس کے پیچھے پڑ گیا، مجھے خوار کر کے مجرم بنا کر خود ہنی مون منانے چلی گئی ہوگی۔ آہٹ ہوئی تھی، وہ بتک کر سمٹا۔ میں ہوں فیصل۔ آواز سے وہ گڑبڑا کر کھڑا ہوا، اس کے حق میں پولیس بھی ہو سکتی تھی۔ گھبراؤ نہیں، تنہا آیا ہوں۔ وہ گودام کے کھلے دروازے میں کسی سائے کی طرح کھڑا تھا۔
آپ کو یہاں کا کیسے پتہ چلا؟ وہ اب بھی چکنا تھا۔ ڈھونڈنے سے خدا بھی مل جاتا ہے۔ فیصل آگے آیا۔ بھائی کیسا ہے؟ انہوں نے آپ کو بھیجا ہے؟ وہ سہیل کا کولیگ تھا مگر عبید کا دوست بھی تو تھا۔ شکر کرو بھائی بچ گیا ہے، ورنہ تم نے تو کوئی کسر نہ چھوڑی تھی۔ فیصل نے تنزیہ کہتے بیٹھنے کے لیے ادھر ادھر جگہ تلاشی مگر اناج سے بھری بوریوں کے سوا وہاں کچھ بھی نہ تھا۔ اناج ہے تو چوہے بھی ہوں گے۔ کڑکڑاتی آواز پر اس کے کان کھڑے ہوئے، منہ سے بے اختیار پھسلا۔ بھول ہی گیا تھا کہ وہ یہاں 007 بن کر ایک اہم مشن پر آیا ہے۔ بڑی ہوئی شیف کو جاتے فروخ نے اس کی بات پر توجہ نہیں دی۔ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، بس میں غصے میں پاگل ہو گیا۔ ثانیہ نے میرے ساتھ دھوکہ کیا، بے وفائی کی۔ یقین جانو اس نے ہر عمل سے ثابت کیا کہ وہ مجھ سے محبت کرتی ہے۔ عبید سے کہنا اس کا اعتبار نہ کرے۔ عبید کی فکر چھوڑ دو، تمہارا بھائی مر جاتا تو جیل میں بیٹھے دیواروں سے سر ٹکرا رہے ہوتے اور تمہاری ماں پاگل ہو کر گلیوں میں پھرتی۔ فیصل نے اسے تیز لہجے میں ٹوکا۔ اس کی بے وفائی پر تھوک آئے تھے تو مٹی ڈال دیتے، اپنی زندگی برباد کر لی، اور اتنا ہی عشق تھا تو بارات لے کر واپس کیوں بھاگے تھے؟ مت ماری گئی تھی۔ وہ بے چینی سے بڑبڑایا۔ میں نے ابھی تک عبید کی منت کر کے صرف اور صرف سہیل بھائی کی وجہ سے رپورٹ درج نہیں ہونے دی۔ ان کی بہت عزت کرتا ہے وہ، لیکن اب سوچ لو، سہیل بھائی معاف کر سکتے ہیں، عبید نہیں کرے گا۔ فیصلہ تم نے کرنا ہے، انتقام لے کر اپنی زندگی برباد کرنی ہے یا شہر سے دور آزاد زندگی گزارنی ہے۔ 10 منٹ کی تقریر میں فروخ کو دہلا دینے کے بعد اس سے آپشن دیا تو فروخ چونکا۔ کیا مطلب؟ سہیل بھائی نے کہا ہے کہ تمہیں شہر سے باہر بھجوا دوں، کچھ دنوں میں معاملہ ٹھنڈا ہوگا تو واپس آ جانا، ورنہ جیل جانے کو تیار ہو جاؤ۔ فیصل نے کندھے اچکائے۔ فروخ کے پاس اور راستہ ہی کیا تھا؟ ٹھیک ہے، گڈ۔ فیصل نے اس کا کندھا تھپ تھپایا۔ بس آدھا گھنٹہ دو، سارا بندوبست کر کے دیتا ہوں۔ وہ دانستہ سچویشن کو گمبھیر بنا رہا تھا، ورنہ کچھ رقم دے کر ٹرین میں ہی تو بٹھانا تھا۔ مبارک ہو، تمہارا کام ہو گیا ہے۔ وہ مان گیا ہے، مگر ایک بات سمجھ میں نہیں آئی، تم نے سہیل بھائی کا نام کیوں استعمال کیا؟ وہ گاڑی میں بیٹھا عبید سے پوچھ رہا تھا۔ میرے نام پہ مان جاتا؟ عبید ہنسا۔ اس وقت وہ ایموشنل ہو رہا ہے اور میں یہی چاہتا ہوں، سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ تم نے مجھے سانپ کہا ہے یا لاٹھی؟ وہ مشکوک ہوا۔ تمہیں کچھ نہیں کہا، سہیل بھائی کو بھی سمجھا دینا اور ایسا بندوبست کرنا کہ سال 6 ماہ سے پہلے واپس نہ آئے۔ نہیں آئے گا، اور کوئی حکم؟ فیصل نے تنزیہ کہا۔ حکم کیسا؟ تیرا احسان ہے۔ عبید شرمندہ ہوا، جب بھی ضرورت پڑتی اسی کی پڑتی تھی۔ پھر ٹھیک ہے، احسان یاد رکھنا۔ وہ بھی ٹھیک ہی تھا۔ اوکے، پھر ولیمے پہ ملاقات ہوگی۔ ولیمہ 10 دن لیٹ کر دیا گیا تھا۔ رابعہ اور سہیل کی حالت کی وجہ سے آسیہ بری کے سامان کی فہرست بنانے لگی۔ کپڑوں کی خریداری تو آج ہی ختم کر لیتے ہیں تاکہ کوئی سلائی وغیرہ کا کام ہو تو ساتھ ساتھ نمٹ جائے۔ ٹھیک کہہ رہی ہیں، بہت سے کام نکل آتے ہیں، کسی کی سلیوز لگانی ہوتی ہیں تو کسی کی نہ ہو تو فٹنگ کے مسائل۔ ارم ایکسائٹیڈ ہونے لگی۔ کیا ہو رہا ہے؟ سورخ کڑھائی والے سوٹ میں ملبوس فرش سی ثانیہ چلی آئی۔ سفید شلوار قمیص میں ملبوس عبید ساتھ ہی تھا۔ دونوں ایک ساتھ کتنے مکمل اور خوبصورت لگ رہے تھے۔ ماں بیٹی دونوں کے دل سے بے اختیار ماشاءاللہ نکلا۔ تمہاری بری کی تیاری، شاپنگ کی لسٹ بن رہی ہے، ارم نے جوش میں بتایا۔ بری میری ہے تو شاپنگ بھی مجھے ہی کرنی چاہیے۔ ثانیہ نے دونوں ہاتھ ارم کے کندھوں پر رکھے۔ ہاں تو تمہارے ساتھ ہی کریں گے۔ ارم نے پیار سے اس کا ہاتھ تھپ تھپایا۔ ہر چیز تمہاری پسند کی ہوگی۔ عبید نے مسکرا کر ثانیہ کو دیکھا، وہ بھی مسکرا دی۔ تم لوگ کہیں جا رہے ہو؟ آسیہ نے پوچھا۔ جی آنٹی، رابعہ آئی ہے تو اسی سے ملنے جا رہی ہوں۔ ماشاءاللہ، شام کو میں بھی آؤں گی، ابھی تم ہو آؤ۔ انہوں نے خوش دلی سے اجازت دی۔ اور ہاں، جلدی آ جانا، پھر شاپنگ کے لیے جانا ہے۔ ارم نے دوبارہ یاد دہانی کروائی۔ ثانیہ کا بس نہ چلتا تھا کہ پوری زندگی کے کپڑے پری کے نام پر ایک ہی بار خرید لے۔ وہ جس چیز پر ہاتھ رکھتی عبید اسے لے کر دے رہا تھا۔ آسیہ کو تشویش لاحق ہونے لگی۔ یہ اسراف تھا، اتنے فینسی ڈریس کہاں پہنے جانے تھے؟ موسم بدلنے والا تھا۔ ارم اور ثانیہ جولری دیکھ رہی تھیں۔ انہوں نے دبے لفظوں میں عبید سے کہا۔ کوئی بات نہیں امی، جن حالات میں ہماری شادی ہوئی ہے، میں کچھ کہوں گا تو اسے اچھا نہیں لگے گا۔ وہ آج تارے بھی توڑ لانے کو کہتی تو عبید لا دیتا۔ شاید مجھے ساتھ نہیں آنا چاہیے تھا، انہوں نے دل ہی دل میں سوچا۔ ان کے چہرے پر تھکن کے آثار دیکھ کر ارم نے باقی شاپنگ ملتوی کر دی۔ لیکن مجھے تو ابھی بہت کچھ خریدنا ہے، ثانیہ نے احتجاج کیا۔ تم عبید کے ساتھ شاپنگ کر لو، میں اور ارم اب گھر چلتے ہیں۔
آسیہ نے نرمی سے کہا۔ عبید نے ان کے اصرار پر ٹیکسی کروا دی۔ شکر ہے یار، میں تو جھجک کے مارے ڈھنگ سے کچھ پسند ہی نہیں کر پا رہی تھی۔ اب کھل کر شاپنگ تو ہو سکے گی؟ یعنی ابھی کھل کر شاپنگ ہونا باقی ہے؟ عبید نے بے چارگی سے پوچھا۔ ابھی ٹیکسی بھر کے سامان گھر گیا تھا۔ میں نے ابھی خریدا کیا ہے؟ اللہ رے معصومیت! وہ اشش کر اٹھا۔ دیکھو عبید، اب میری چھوٹی چھوٹی خوشیوں پہ پانی نہ پھیرو۔ ثانیہ نے ناک چڑھائی جس میں نازک سی نوز پن جگمگا رہی تھی۔ میری مجال! چلو پھر مجھے منہ دکھائی کا گفٹ لے کر دو۔ اسے مزے سے عبید کا بازو پکڑا۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ رے معصومیت! ثانیہ نے نقل اتاری، پھر دونوں ہنستے ہوئے آگے بڑھ گئے۔ ثانیہ نے اپنے لیے بہت پیارا نیکلس پسند کیا تھا۔ دادی دادی، میں بہت خوش ہوں۔ اس نے دادی کو باہوں میں کس کر بھینچ ڈالا۔ دادی کو بے اتحاد فروخ یاد آ گیا جب ثانیہ کے ساتھ رشتے کی بات چلی تھی۔ وہ اسی طرح لاڈیاں کرتا تھا۔ اللہ تجھے اسی طرح ہنستا مسکراتا رکھے۔ انہوں نے دل سے اٹھی ہوک کو دبا کر دبا دی۔ نادرا شاپنگ بیگ سے تعداد دیکھ کر ہی نہال ہو گئی تھی۔ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے اماں، باقی تو گھر چلے گئے ہیں، ثانیہ نے فخر سے بتایا۔ اوف، میں نے کتنے دنوں کے بعد، بلکہ زندگی میں پہلی بار اس طرح کھل کر شاپنگ کی ہے۔ کیوں؟ بعد میں سارے بازار بند ہو جانے تھے۔ دادی نے ٹوکا۔ چھوڑیں بھی دادی، موج کرنے دے۔ چنو منو کہاں ہے؟ میں نے ان کے لیے بھی شاپنگ کی ہے۔ بچے بہت کمزور تھے، اسی ڈاکٹر کے مشورے سے ان کے لیے علیحدہ کمرہ سیٹ کیا گیا تھا تاکہ زیادہ لوگ قریب نہ جائیں۔ عادل اور عدیل نام ہے، نادرا نے بتایا۔ اچھا نام بھی رکھ لیے، میں ملاؤں۔ وہ تیزی سے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ یہی تو میں چاہتی تھی، میری بیٹیاں قدر کرنے والوں کے گھر جائیں۔ کیسے مالا مال ہوئی ہے۔ نادرا نے خوشی اور طمانینت کے احساس کے ساتھ ثانیہ کو جاتے دیکھا۔ اللہ پہننا اور اوڑھنا نصیب کرے، سہاگ سلامت رہے۔ دادی نے دو ہاتھ دی۔ خود رابعہ بھی بہت ویک ہو رہی تھی، کمزور سا جسم، سرد چہرہ۔ سوری یار، ولیمہ زیادہ لیٹ نہیں ہو سکتا تھا، تم اس حالت میں کیسے شرکت کرو گی؟ ثانیہ کو واقعی میں افسوس ہوا۔ بچوں کو بس دور سے ہی دیکھا، بچوں کو گود میں لینے کی عادت تھی نہ اجازت۔ میری فکر نہ کرو، اتنی مشکلوں سے تو تمہارے معاملات ٹھیک ہوئے، اب اپنی زندگی کو انجوائے کرو۔ رابعہ نے اطمینان سے کہا۔ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، رب کا وعدہ سچا ہے۔ پھپھو ہر روز پوتوں کو دیکھنے چلی آتی، سنا تھا فاروق شہر سے چلا گیا ہے۔ اچھا ہے، کچھ دن گھر سے دور دھکے کھائے گا تو عقل بھی ٹھکانے آ جائے گی۔ اور سناؤ، سنا ہے گولی کھا کر سہیل بھائی ہاتھ سے سیدھے ہو گئے ہیں؟ ثانیہ رابعہ کے پاس سے بیٹھ گئی۔ شکر کرو اور احسان مانو، تمہارے میاں کے حصے کی گولی کھائی ہے۔ رابعہ نے ترنت جواب دیا۔ او ہو، ماں بن کر تو تمہاری زبان بھی چلنے لگی ہے، پھپھو کے سامنے چلے تو مانو۔ ثانیہ نے چھیڑا۔ ضرورت ہی نہیں پڑے گی، انشاءاللہ۔ غرور ٹوٹ جائے تو انسان ویسے ہی زمین پر آ جاتا ہے۔ فاروق چلا گیا ہے اور پھپھو جانتی ہیں اب سہیل کی زندگی میں میری اہمیت اور حیثیت کیا ہے۔ رابعہ نے طمانینت سے بچوں کی کوٹ کو دیکھا۔ خوب بدلے لینا۔ ثانیہ نے اکسایا۔ کس سے؟ ایک ٹوٹے ہوئے انسان سے؟ اوف، تم سے تو کچھ کہنا ہی بیکار ہے۔ وہ بدمزہ ہوئی۔ چھوڑو اب اپنی سسرال پر توجہ دو۔ رابعہ نے بات بدلی۔ کون سی سسرال؟ میری توجہ کا سارا مرکز تو بس عبید ہوگا، باقی میری ذمہ داری نہیں ہے۔ ثانیہ نے لاپرواہی سے بال جھٹکے۔ اس سے پہلے کہ رابعہ کو لیکچر دیتی، ثانیہ نے فوراً اسے اپنا نیکلس دکھانا شروع کر دیا تھا۔ اتنی چپ چپ کیوں ہیں؟ ارم نے عکس سے ماں کے گلے میں بازو ڈال دیے۔ سامنے کپڑے کھلے تھے، وہ ان کو الگ کر رہی تھیں تاکہ جن پر کچھ کام کروانا تھا اسے درزن کے حوالے کیا جا سکے۔ کام کا بوجھ ہے، انہوں نے ٹالا۔ امی، آپ کو پتہ ہے تو ہے، وہ بچپن سے چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے ترسی ہے۔ اس کی خواہشیں اس طرح پوری نہیں ہوئی جس طرح میری ہوئی ہیں۔ اب کچھ عرصہ تو اوور ریئیکٹ کرے گی ہی، آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جائے گی۔ ابھی آپ نے کچھ بھی کہا تو میں کیا بے وقوف ہوں جو کچھ کہوں گی؟ اللہ کا شکر ہے میرا بیٹا اتنا کماتا ہے کہ اس کی تشنہ خواہشوں کی تکمیل کر سکے۔ میں تو بس یہ سوچ رہی تھی کہ انسان کے ظرف کا اندازہ تنگی میں ہوتا ہے یا فرقی میں، اور خواہش کا پودا تو ایسا ہے کہ جسے جتنا پانی دو وہ دگنا تگنا بڑھتا ہے، جھاڑ چھنٹکار بن جاتا ہے۔ مرد کماتا ہے، عورت گھر بناتی ہے، وہ بھی بنائے گی، بس اسے تھوڑا وقت دیں، اس خمار سے باہر آنے دیں۔ ارم نے نرمی سے کہا۔ آسیہ نے فخر سے اپنی معصوم بیٹی کو دیکھا۔ تنگی ہو یا فراغی، ان کے بچوں کے صرف بہت بڑے تھے۔ ارم، تم نے پارلر سے اپوائنٹمنٹ لے لی؟ تبھی ثانیہ چلی آئی۔
وہ تو میرے ذہن سے ہی نکل گیا. اتنی امپورٹنٹ بات ذہن سے نکل گئی. جلدی کرو. کسی اچھے پارلر میں اپوائنٹمنٹ بھی کئی دن پہلے لینا پڑتی ہے. اور ہاں، اپنی بھی ساتھ ہی کروانا. میری نند کو بھی بہت خوبصورت لگنا چاہیے. ہاں، کروا لیتی ہوں. اور کچھ؟ ارم مسکرا کر اپنا سامان سمیٹنے لگی. تبھی ثانیہ کی نظر پیچ کلر کی لانگ ڈریس پر گئی. کتنا خوبصورت ہے یار، یہ کب لیا؟ ارم نے کچھ کہنے کو لب کھولے مگر ثانیہ کو جواب درکار نہیں تھا. یہ تو میں جب کسی کے گھر دعوت پر جانا ہوا تب پہنوں گی. اس نے تیزی سے فراک اپنے ساتھ لگا کر دیکھا. اس کے لمبے قد پر ایسے ڈریس خوبصورت بھی بہت لگتے تھے. وہ سمجھی کہ شاید پری کا جوڑا ہے. اس سے پہلے کہ آسیہ بول پڑتی، ارم نے کہہ دیا، ہاں ہم نے بھی یہی سوچ کر لیا تھا. چلو ڈن ہوا. پارلر سے اپوائنٹمنٹ لے لینا اور وہیں سے لینا جہاں سے میں نے کہا ہے. وہ جاتے جاتے کہہ گئی. اگر وہاں سے نہ ملی تو؟ ارم نے پکار کر پوچھا. تو عبید ولیمے میں اکیلا ہی جائے گا. وہ کمرے سے باہر جا چکی تھی. اف، نیا مرحلہ. ارم گہرا سانس دے کر ماں کی طرف متوجہ ہوئی. وہ غصے سے گھور رہی تھی. کیا ہوا؟ ارم نے معصوم بن کر پوچھا. انسان اتنا میٹھا بھی نہ بنے کہ لوگ اسے گڑ کی ڈلی سمجھ کر چوس لیں. امی، ایک ڈریس ہی تو ہے. تم نے اپنے بھائی کے ولیمے کے لیے لیا تھا. وہ چڑ گئی. اتنے سارے پڑے ہیں نا، کوئی بھی اٹھا لوں گی. ارم نے تسلی دی. اس طرح ہم دوسروں کی عادتیں خراب کرتے ہیں بیٹا. امی، میں بس اتنا چاہتی ہوں کہ وہ خوش رہے. وہ خوش رہے گی تو میرا بھائی خوش رہے گا. ارم نے تھوڑا رک کر کہا تو آسیہ کو چپ لگ گئی. کس سوچ میں پڑ گئی ہیں امی؟ بہت تھوڑے دن ہیں اور کام بہت زیادہ ہے. چل کریں. اچھا بتائیں، میں ان میں سے کون سا سوٹ لوں؟ ارم نے جلدی جلدی بات بدل دی. ارم ابھی تک ملازمہ کے ساتھ کچن میں تھی. دور پڑے کہ مہمان رات ہی کو آ گئے تھے. اگرچہ توفیق صاحب نے ناشتے کا انتظام باہر سے ہی کروایا تھا، پھر بھی کسی کو کچھ چاہیے تھا تو کسی کو کچھ. 2 دن ملازماؤں کے ہوتے ہوئے بھی بارہا ارم اور آسیہ کو کچن میں گھسنا پڑتا. تم ابھی تک یہاں کیا کر رہی ہو؟ عبید اسی کو ڈھونڈتا ہوا کچن میں آیا تھا. مہمانوں کو چائے بھجوا رہی ہوں. وہ جھنجھلا گئی. یہ سب کچھ چلتا رہے گا، تم نکلو یہاں سے. تم نے ثانیہ کے ساتھ پارلر جانا ہے. وہ تو جانا ہے، ٹائم بھی کافی ہو گیا ہے. بالکل، جا کر چینج کرو. تیار تو وہیں ہونا ہے نا؟ عبید نے اس سے بازو سے پکڑ کر باہر کی طرف دھکیلا. خود بھی تیار ہو جاؤ ورنہ لوگ سمجھیں گے دیگے اٹھانے والا آ گیا ہے. آسیہ نے جاتے جاتے لقمہ دیا. اوف، ولیمے کے دن اتنی بیزتی. کوئی بات نہیں، زیادہ دل پر نہ لو. ارم ہنستے ہوئے تسلی دے کر چلی گئی. مگر کمرے میں ایک سرپرائز منتظر تھا. وہی ڈریس جو ثانیہ لے کر گئی تھی اس کے بیڈ پر پڑا تھا. یہ کہاں سے آیا؟ وہ حیران ہوئی. اپنے حصے کی چیز، اپنے حصے کی خوشی دوسروں کو نہیں دیتے یار. وہ بیڈ کی آواز پر پلٹی. ثانیہ کو برا لگے گا. کیوں لگے گا؟ اسے جیسے ہی پتہ چلا اس سے فوراً واپس بھجوا دیا. مگر ثانیہ کو برا لگا تھا، تبھی اس سے فوراً شکوہ کر دیا. تمہیں مجھے بتانا چاہیے تھا. اب مجھے کوئی الہام تو ہونے سے رہا کہ بری کے ساتھ ساتھ تم اپنی شاپنگ بھی کر رہی ہو. ارم کہہ نہ سکی کہ میرے اکلوتے بھائی کا ولیمہ ہے تو میں اپنی شاپنگ کیوں نہ کرتی. ایسی بات نہیں ہے، تمہیں اچھا لگا تو میں نے تمہیں دے دیا. عبید کو یہی لگا کہ میں نے تمہارا ڈریس ہتھیا لیا. میرے اور عبید کے درمیان تو غلط فہمی پیدا ہو گئی نا. اچھا ٹھیک ہے، میں عبید کو وضاحت دے دوں گی. تم اپنا موڈ تو خراب نہ کرو. کیا ہی خوبصورت آرائش تھی. دھیما میوزک، لائٹس، سرخ و سفید پھولوں کی آرائش، بہت سے مہمان اور سب کے مرکز نگاہ ثانیہ اور عبید. سرخ کارپٹ پر عبید کا ہاتھ تھامے فخر و انبساط کا احساس اس کے قدموں سے لپٹا جا رہا تھا. ہر قدم یوں اٹھتا جیسے ہواؤں میں اڑ رہی ہو. شاید من پسند شخص کی رفاقت کا احساس اتنا ہی مشکل ہوتا ہے. وسیم کی بے چین نگاہوں نے اس سارے منظر سے ہٹ کر اسے تلاشا، جسے ایک نظر دیکھنے کی چاہ ہر جذبے پر غالب تھی. وہ کہیں عقب میں سارے کیمروں کی فلیش لائٹ سے دور کچھ تھیلے پکڑے مدد کے لیے کسی کو ادھر ادھر دیکھ رہی تھی. تبھی نگاہ اپنی کزن تابش پر گئی. اسی کو پکارنے وہ تیزی سے آگے ہوئی کہ باہر جاتے کسی شخص سے بری طرح ٹکرائی. اوف! سارے تھیلے ہاتھ سے نکلے اور سامان بکھر گیا. گھر پہننے والے چپل سیدھی اس کے چمکتے سیاہ جوتوں سے ٹکرائے. مارے شرمندگی کی ارم کا حال برا ہو گیا. کچھ بھی بولے بغیر وہ 2 قدم پیچھے ہٹا. ارم کو لگا وہ اس کی مدد کرے گا، مگر وہ کچھ کہے بغیر راستہ بدل کر چلا گیا تھا. بدتمیز، ال مینرڈ. وہ غصے میں بیٹھ کر سامان سمیٹنے لگی. تبھی وسیم اس کی مدد کو آ گیا. یہ کیا اٹھا رکھا ہے؟ پارلر سے لے کر آئی ہوں، گاڑی کسی اور کی تھی تو سامان نکال لیا. وہ جھنجھلا کر بولی. ہٹ جاؤ، میں کرتا ہوں.
उसने एक बच्चे को सामान और गाड़ी की चाबी देकर भेजा ताकि सामान गाड़ी में रख सके। इरम ने सीधा होकर सुकून का सांस लिया। शुक्रिया वसीम भाई, वैसे वो तो कोई इतना बदतमीज इंसान था, टकराने के बाद एक लफ्ज़ माजरत का भी नहीं कहा। कोई बात नहीं, मैं हूं ना। उसने इतने जब से कहा कि इरम ठटक गई, फिर हंसी। ठीक कहा, अब तो आपके साथ दो दो रिश्ते हैं, भाभी के साथ भाई भी हैं। और इरम के जरा से तवक्कुफ पर दिल ने एक धड़कन मिस कर दी। और पड़ोसी भी। वो सर झटक कर हंसी तो कान के झुमके हलकोरे खाने लगे। तुम लड़कियां इतनी बेवकूफ़ क्यों होती हो? वो भर्रम हुआ। आप मुझे बेवकूफ़ कह रहे हैं? इरम ने सदमे से उसे देखा। बंदा दिल रखने को मासूम ही कह दे। इशारे तो समझ ही नहीं आते, इससे साफ बता रहा हूँ। तुम्हें पसंद करने लगा हूँ, तुमसे शादी करना चाहता हूँ। इरम के हाथों के तोते चिड़ियाँ सब उड़कर सर के ऊपर चक्कर खाने लगे। क्या हुआ, कुछ सुनाई नहीं दिया? उसकी हालत देखकर वसीम ने मुस्कुराहट दबाई। इरम ने जवाब नहीं दिया, बस दौड़ लगा दी थी। कुदरत हमें मिलाने के सारे रास्ते खोल चुकी है, अब कहाँ तक भागोगी? वसीम आसूदगी से मुस्कुराया। जिस घर से एक रिश्ता जुड़ गया था, वहाँ दूसरा होने में क्या रुकावट हो सकती थी? वो सीधी स्टेज पे सानिया के पास आकर बैठी थी। क्या हुआ, इतनी सुर्ख क्यों हो रही हो? नहीं तो लाइटिंग का असर है। इरम ने दोनों हाथ गालों पर रखे, चेहरा तमतमा रहा था। अच्छा, मैं तो किसी की नज़रों का समझी। सानिया की निगाह बला की तेज थी। क्या कह रही हो? इरम ने सटपटा कर उसे देखा। वसीम भाई क्या कह रहे थे? कुछ भी नहीं। इरम सटपटा गई। 5 मिनट की बात में उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। मानी है इस मुस्कुराहट ने सानिया के लबों का हाथा किया। शुक्र था कि उबैद किसी मेहमान के साथ बात कर रहा था। तब स्टेज पर निताशा की एंट्री हो गई तो सानिया की तवज्जो उसकी तरफ हो गई। देख लो, तुमने तो भाई के वलीमे पर इनवाइट नहीं किया, मगर सानिया नहीं भूली। नताशा ने इरम से मिलते हुए शिकवा किया तो वो शर्मिंदा हो गई। कॉलेज छूटा है, दोस्ती तो खत्म नहीं हुई। सानिया ने लुकमा दिया। भाई, दोस्ती तो इरम ने निभाई है, वरना कॉलेज में तुम्हारे ससुरालियों के बारे में जो ख्यालात थे, बड़ी बात है जो इरम ने फिर भी तुम्हें भाभी बना लिया। नताशा ने हंसते हुए कहा तो सानिया को बुरा लगा। इरम की क्या मजाल, उबैद मुझसे मोहब्बत करता है। ओह, तभी। नताशा ने होंठ सुखेड़े। और ससुराल वालों के बारे में मेरे अब भी वही ख्यालात हैं। अब ये तो इन पर डिपेंड करता है कि ये लोग मेरे ख्यालात को किस तरह बदलते हैं। बहुत चालाक हो यार। नताशा हंसी। उनकी गुफ्तगू किस रूफ पर जा रही थी इरम को खबर ना हुई। उसका ध्यान भटक गया था। तभी आसिया के बुलाने पर वो मासत करती स्टेज से उतर गई। माशाल्लाह, कितना पैसा लगा होगा। दादी नाक पर उंगली जमाए हॉल का जायजा ले रही थी। दादी जल्दी से सीधी हूँ, आपके साथ तस्वीर बनवानी है। इरम ने दादी के साथ वाली कुर्सी संभालते फोटोग्राफर को इशारा किया। मैं नहीं खिंचवाती, अब कौन सा तस्वीर अच्छी आनी है? उन्होंने रुख फेरा। बहुत अच्छी आएगी, आप सीधी तो हो। इरम ने उनका दुपट्टा ठीक किया। अच्छा, मेरी बात सुन, ढंग से खींचना, चेहरे की झुर्रियाँ ज़्यादा ना आए। फोटोग्राफर हक्का बक्का रह गया। इरम ने मुस्कुराहट दबाई। दादी फिक्र ना करें, फिल्टर लगाकर सारी छुरियां गायब कर देंगे, एकदम जवान नजर आएंगी। इरम ने तसल्ली दी। वसीम का दिल चाहा वो दादी की दूसरी तरफ जाकर बैठ जाए, फिर उसे लगा ये छिछोरापन होगा, इसलिए खामोशी से रुख बदल गया। हाय, मैं नताशा हूँ। वसीम कुछ पसल सा हुआ। उनके खानदान की लड़कियाँ इतने बोल्ड अंदाज में तारुफ नहीं करवाती थीं। सानिया की फ्रेंड। अच्छा, कैसी हो? वो फौरन संभला। मैं तो बहुत अच्छी हूँ। नताशा ने गर्दन घुमाकर सानिया को देखा। वो दोनों को देखकर मुस्कुरा रही थी। इरम के जाने के बाद नताशा ने सानिया को छेड़ा था। आखिर तुमने उसके भाई को पटा ही लिया। उसका भाई खुद ही मुझ पर मर मिटा था। आह, हम पर तो कोई ना मरा। मेरा भाई अभी सिंगल है, शरीफ इतना कि किसी लड़की की तरफ आंख उठाकर नहीं देखता। मुझसे ऐसी लड़की सामने हो तब भी नहीं। आजमा लो, मिल लो, वादा करती हूँ, दोनों ने एक दूसरे को पसंद कर लिया तो शादी करवा दूंगी। दुल्हन हो, जुबान तो काबू करो। अकब से नादा ने टोका देकर सानिया को टोका। दादी ने खिलवाया था। इसको कहो मुंह बंद करके बैठे। कैसी बेशर्म लग रही है, लोग तो पहले ही बातें कर रहे हैं। सानिया को खामोश होना पड़ा। इरम ने कुछ हैरान होकर वसीम और निताशा को बात करते देखा तो अजीब सा एहसास हुआ। 2 मिनट पहले जो लड़का उसे प्रपोज कर रहा था, अब वो खड़ा उसकी सहेली से बातें कर रहा था। आईने के सामने तैयार होता उबैद खुश मुतमिन और आसूदा लग रहा था। नया रिश्ता उसे रास आ गया था। वो आईने में सानिया का अक्स देखकर मुस्कुरा दिया। वो एक हाथ गाल के नीचे रखकर करवट के बल सो रही थी। शगुफ्ता खिला खिला चेहरा, तमानेत का एहसास
وہ مڑ کر اس کے پاس آیا۔ یہی تاثرات تو وہ اس کے چہرے پر دیکھنا چاہتا تھا۔ سرخ لبوں کی کوشوں میں اب بھی کوئی شریر لمحہ مسکا رہا تھا۔ عبید نے وہ لمحہ چرانا چاہا تو وہ کسمسا کر جاگی۔ گڈ مارننگ، صبح بخیر۔ تم اتنی جلدی کیوں جاگ گئے؟ ثانیہ نے بامشکل آنکھیں کھول کر عبید کی تیاری کو دیکھا۔ کیونکہ آج مجھے آفس جانا ہے۔ اتنی جلدی؟ اس نے پوری آنکھیں کھولیں۔ تو کیا ساری عمر کے لیے گھر بٹھاؤ گی؟ ہاں، میں کہوں گی تو بیٹھ جاؤ گے۔ اس سے کروٹ بدلنا چاہی، عبید نے روک دیا۔ کہہ کر تو دیکھو۔ تو پھر آج آفس مت جاؤ۔ ثانیہ نے اطمینان سے کہہ کر آنکھیں موند لیں، پھر ہنسی۔ اچھی طرح جانتی تھی اب وہ اسے گھور رہا ہوگا۔ اب شرافت سے اٹھ جاؤ، آفس کا پہلا دن ہے۔ تو جاؤ، اللہ حافظ۔ وہ دوبارہ سے سونا چاہتی تھی۔ ایسے ہی چلا جاؤں؟ عبید نے حیرت سے پوچھا۔ کیا مطلب؟ وہ تمہاری ننھی منی سی خواہشیں کیا ہوئیں؟ عبید، جب تم آفس جاؤ گے تو میں تمہیں ناشتہ بنا کر دوں گی، پرفیوم لگاؤں، اور ہاں، وہ ٹائی کی نوٹ بھی اسی لیے باندھنا سیکھی تھی۔ میسا انسان اسی جذباتی لمحے کی کئی باتوں کا ایک ایک لفظ یاد رکھے ہوئے تھا۔ سب کچھ کیا کروں گی، کچھ دن تو سکون سے رہنے دو یار۔ اس سے کروٹ بدل لی۔ ٹھیک ہے، رہو سکون سے، ہمیں تو ڈیوٹی پر جانا ہے۔ وہ ٹھنڈی سانس بھر کر اٹھ گیا۔ ناشتہ بھی ارم بنا دے گی۔ تو کیا ہوا، ساری عمر سے وہی ناشتے بنا رہی ہے۔ یہ کیا کہ بیوی کے آتے ہی ساری ذمہ داری اس کے سر کندھوں پر ڈال دی جائے۔ بیوی ہوں، ملازمہ تو نہیں۔ وہ نیند میں جانے کیا کیا بڑبڑا رہی تھی۔ محترمہ، آپ کو اس لیے جگا رہا تھا کہ اپنی خوبصورت مسکراہٹ کے ساتھ دروازے تک خدا حافظ کہہ آئیں، تاکہ سارا دن خوبصورت گزرے۔ یہ ماں بھی عجیب ہوتی ہے، ساری زندگی خود دروازے تک رخصت کرتی رہیں، مگر بیوی کے آتے ہی یہ ذمہ داری بھی اس کے نازک کندھوں پر ڈال دیتی۔ یہ یقیناً طنز تھا، مگر وہ ٹس سے مس نہیں ہوئی۔ اوکے، سوچا تھا ناشتہ تمہارے ساتھ کروں گا، مگر ہے، نیند پوری کرو۔ وہ ٹھنڈی سانس بھر کے چلا گیا۔ ثانیہ نے تکیہ اٹھا کر منہ پر رکھ لیا۔ گھر کی صفائی ہو چکی تھی، دوپہر کے کھانے کی تیاری تھی، مہمان جا چکے تھے۔ بہت دنوں کے بعد گھر اپنی روٹین میں واپس آ گیا تھا، پرسکون اور خاموش۔ سوچ رہی ہوں دوپہر میں کچھ ہلکا پھلکا بنا لوں۔ آسیہ نے بیٹی سے مشورہ کیا۔ دوپہر میں نہ بھائی گھر پر ہے نہ ابو، فریج بھی بھرا ہوا ہے۔ میں تو کہتی ہوں کچھ بھی نہ بنائیں، کباب بھی پڑے ہیں، بریانی بھی بچی ہوئی ہے، شام کو کچھ بنا لیں گے۔ ارم آ کر تسلی سے پاس بیٹھ گئی، تبھی ثانیہ چلی آئی۔ اسے بننے سنورنے کا شوق تھا۔ کمرے سے باہر آتی تو نقصک درست تیار شیار ہلکا پھلکا زیور پہنے۔ آسیہ کو اس کی عادت اچھی لگتی تھی۔ کوئی اچانک بھی گھر میں آ جائے تو پتہ چلتا تھا کہ یہ اس گھر کی بہو اور نئی نویلی دلہن ہے۔ السلام علیکم۔ ماشاءاللہ، یہ رنگ تو تم پہ بہت کھل رہا ہے۔ انہوں نے جواب دے کر تعریف بھی کر دی۔ سی گرین کرتا پاجامے میں کام والا دوپٹہ کندھے پہ ڈالے وہ کھل رہی تھی۔ شکریہ آنٹی۔ وہ سامنے والے صوفے پر بیٹھ گئی۔ میری سہیلی ہے ہی اتنی خوبصورت، جو بھی پہنتی ہے سج جاتا ہے۔ ارم نے ہلو سے دل سے تعریف کی۔ ثانیہ تفکر سے مسکراتی کھلے بالوں میں انگلیاں چلاتی رہی۔ ارم بیٹا، بہن کے لیے ناشتہ لاؤں؟ آ جاؤ، ناشتہ کچن میں کرتے ہیں، میں نے کچھ ہاتھ نہیں کھایا۔ یہی لے آؤ یار، سستی ہو رہی ہے۔ ہاں، مجھے آملیٹ بنا دینا اور کباب تل لینا، تمہیں پتہ تو ہے مجھے فرائی انڈے نہیں پسند، کل بھی وہی بنائے تھے۔ ثانیہ نے سستی سے کہتے کہتے فرمائش بھی کر دی۔ کل تو ساتھ حلوہ پوری تھی اس لیے بنا دیے تھے۔ ارم کھڑی ہوئی۔ کوئی بات نہیں، کچھ دنوں میں کھیر پکوائی کی رسم ہو جائے گی، تو جو دل چاہے بنا لیا کرنا۔ انہوں نے برسبیل تذکرہ بات کی تھی، مگر ثانیہ کو برا لگا۔ ایسی کیا بات ہے، ارم کو پرابلم ہوتی ہے تو میں بنا لیتی ہوں۔ وہ سرایت سے کھڑی ہوئی۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، بیٹھ جاؤ، میں لا رہی ہوں۔ ارم نے پیار سے ڈانٹا۔ دیکھ رہی ہوں بھابھی بن کر تمہارے نخرے زیادہ ہو گئے ہیں۔ اللہ نخرے اٹھانے والوں کو سلامت رکھے۔ چلو کچن میں ہی چلتے ہیں۔ دونوں ہنستے ہوئے کچن چلی گئیں۔ پتہ نہیں میری ہر بات کو اتنا نیگیٹو کیوں لیتی ہے، میں نے تو عام سی بات کی تھی۔ آسی نے کچھ حیران ہو کر سوچا، کیا ہو رہا ہے؟ اس سے کوئی تیسری بار عبید کو کال کی تھی۔ وہ ہر لمحہ عبید کو اپنی موجودگی کا احساس دلانا چاہتی تھی۔ آفس میں تو کام ہی ہوتا ہے۔ میں تو سمجھی مجھے یاد کر رہے ہو۔ یہاں سر کھجانے کی فرصت نہیں ہے۔ وہ لوگوں کی وجہ سے احتیاط سے کام لے رہا تھا۔ وہ بدمزہ سی ہو گئی۔ واپسی کب ہے؟ کوئی 5 بجے۔ اچھا، ڈنر آج باہر ہی کریں گے۔ دوپہر میں تو آج کچھ بھی نہیں کھایا گیا، آنٹی نے تو بچے کچے پرانے سالن سامنے رکھ دیے تھے۔ چلو دیکھتے ہیں۔ عبید نے ڈالا۔ ابھی میں امی کی طرف جا رہی ہوں، وہیں سے پک کر لینا۔
ثانیہ نے کہہ کر کال کاٹ دی، آسیہ کو بتا کر گھر آ گئی۔ تمہارا گھر میں دل نہیں لگتا، سارا سارا دن تو یہیں ہوتی ہو۔ دادی نے دیکھتے ہی ٹوکا، آپ کو میرا آنا برا لگتا ہے؟ وہ پاس ہی بیٹھ گئی۔ ہاں تو اپنے گھر پر توجہ دو۔ جن کا گھر ہے دیں توجہ، ہم تو جا رہے ہیں ہنی مون پر۔ ہیں؟ سچ؟ کہاں جا رہی ہو؟ نادر لپک کر پاس آئی۔ بھوربند، ماشاء اللہ، میری رابعہ کو تو وہ دوسرے دن ہی باورچی خانے میں کھڑا کر دیا تھا۔ دادی نے منہ پھیر لیا۔ اس کی اپنی غلطی تھی، نہ ہوتی۔ ثانیہ نے کندھے اچکائے۔ میری غلطیاں گننا چھوڑ دو، اپنے سسرال کی فکر کرو۔ رابعہ بھی باہر آ گئی۔ اب قدر کرنا ان لوگوں کی، قدر تو وہ لوگ میری کرتے ہیں، آخر عبید کی محبت ہوں۔ رابعہ کو پتا تھا اس نے ایسی ہی باتیں کرنی ہیں، اس لیے نادرہ کو چائے کا کہہ کر کمرے میں ہی لے آئی۔ محبت کے سہارے ساری زندگی نہیں گزرتی، واپس آؤ تو گھرداری پر توجہ دینا۔ ارم کی شادی ہو جائے گی، گھر تو تم نے ہی سنبھالنا ہے۔ اسے بڑی بہن کی حیثیت سے سمجھانا چاہا۔ وہ جو عدیل اور عادل کی کوٹ پر جھکی انہیں گدگدی کر رہی تھی، سر اٹھا کر مسکرائی۔ مجھے بیوی نہیں محبوبہ بن کے رہنا ہے۔ مرد کو صرف محبوبہ چاہیے ہو تو کبھی شادی ہی نہ کرے، اسے تو گھر والی چاہیے ہوتی ہے جو پیار اور توجہ سے اس کے گھر کو سنبھالے، اس کی نسل کو پروان چڑھائے۔ یعنی عورت کا یہ بس یہی کام ہے، بچے پیدا کرے، گھر سنبھالے۔ ثانیہ نے ناک چڑھائی۔ جس عظیم مقصد کی تکمیل کے لیے قدرت نے عورت کو چنا، تمہارے نزدیک معمولی ہے؟ ایک پوری نسل کو پروان چڑھانا کوئی گھٹیا کام ہے؟ رابعہ کو برا لگا۔ بات سنو، اگر تمہیں محبوبہ بننا نہیں آیا تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ رابعہ نے کچھ کہنا چاہا مگر نادرہ آ گئی۔ دونوں کس بات کی بحث کرتی ہو؟ اپنا اپنا گھر دیکھو، اللہ کا شکر ہے رابعہ کے بھی دن بدلے، باقی رہی یہ۔ نادرہ نے پیار سے ثانیہ کی تھوڑی چھوئی۔ یہ تو اپنے گھر کی رانی ہے، تو کرنے دو عیش، بس عبید کو مٹھی میں رکھنا، وہ تمہاری ہر بات پر اعتبار کرتا رہا تو سب ٹھیک ہے۔ ثانیہ نے بھن میں اچواک آ کر رابعہ کو شرارت سے دیکھا۔ اماں، اس کو الٹی پٹیاں مت پڑھائیں، رابعہ نے چڑھ کر کہا۔ غیر مرد اداؤں سے قابو میں آتے ہیں، شوہر کو تو خدمت و وفاداری چاہیے۔ میرے پاس وہ سب کچھ ہے جو ایک شوہر کو چاہیے، اس لیے تم میری فکر چھوڑ دو۔ اسے مزے سے ماں کے کندھے پر بازو پھیلا دیا۔ رابعہ چڑھ کر کسمساتے ہوئے بچوں کی طرف متوجہ ہو گئی۔ عبید، تم نے بلایا تھا؟ ارم دستک دے کر اندر آئی۔ نیل پالش لگاتی ثانیہ نے حیرت سے دیکھا۔ اسے نہیں پتا تھا عبید نے ارم کو بلایا تھا۔ ہاں اب تو بلانا ہی پڑتا ہے، ورنہ بھائی کے لیے تو تمہارے پاس وقت ہی نہیں۔ وہ بیڈ پر نیم دراز تھا، سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ یہ تو نہ کہو تم ہی مصروف ہو گئے ہو، ارم نے ثانیہ کو دیکھتے ہوئے چھیڑا۔ تمہاری امانت میرے پاس تھی۔ عبید نے اپنا آفس بیگ قریب کر کے کھولا۔ ثانیہ تجسس میں اٹھ کر قریب آئی۔ عبید نے اندر سے ایک سوٹ جولری باکس نکال کر ارم کی طرف بڑھایا۔ یہ کیا ہے؟ ارم نے بس پوچھا تھا، جبکہ ثانیہ نے ڈبہ اچک لیا اور تیزی سے کھولا۔ پھر تخیر سے عبید کو دیکھا، اس میں بہت خوبصورت نیکلس تھا۔ یہ کس کا ہے؟ ثانیہ نے بے حادثہ پوچھا۔ ارم کا۔ عبید نے مسکرا کر ثانیہ کو دیکھا۔ باقی آئندہ ماں، انشاءاللہ۔